हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरी चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है बहुत बड़ा मशहूर पोएम है। एक पोइट्री हम पढ़ेंगे, एक बड़ा अच्छा पोएम है, बड़ा मशहूर द ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1833-1835। इट वॉज पब्लिश 1842। ओके, 1842 को ये पब्लिश हुआ। 1833-32-34 के दरमियान ने इसको उसने लिखा था। किसने लिखा था? अल्फ्रेड टेनिसन ने। ठीक है, इस बात को जहन में याद रखो। अच्छा, इसका जो मेन सब्जेक्ट है, इसका एक दोस्त था आर्थर हैरम। वो 26 साल 22 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया था एक ब्रेन हेमरेज की वजह से। जब वो एक रास्ते पे जाता, रास्ते में ना उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, वियना में उसका इंतकाल हो गया। वो उसका बड़ा दोस्त था इस अल्फ्रेड टेनिसन का, इसलिए वो बड़ा परेशान, उदास, तकलीफ में मुब्तला था, उदास था, क्योंकि उनके साथ उनकी यादें थी। वो यादें जो है उनके साथ बड़ी जो है ना, वो एक खुशगवार थी, कुछ मोहब्बत की थी, कुछ दर्द गम भरी वो जो है कहानी उन पे गुजर रही थी। चुनांचे उसको बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, याद करता था कि भाई उनका इंतकाल हो गया वगैरह। वो अकेले रह गया शायद, इसलिए उसने अपने ख्यालात पूरा उसको है ना उस नज़म में लिखा है। ठीक है, द मेन सब्जेक्ट इज इन दिस ब्रेक ब्रेक इज हु इज दिस अल्फ्रेड द अदर हेलन। ओके, who was the best friend of this Alfred Lord Tennyson. So that is the main subject. एक बात याद रखो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके गम में, उसकी तकलीफ में, उसके दुख दर्द में उसने लिखा है। ठीक है, बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त नज़म है। 1834-35 के दरमियान लिखा गया है। 1842 को ये पब्लिश हुआ, मंजर आम पे आ गया सबके सामने। नज़म में उसका तो नाम तो नहीं, जो उसका दोस्त था जो मर गया था, लेकिन सबको मालूम था कि भाई, क्योंकि उसका एक ही दोस्त था, कि भाई ये उसका दोस्त 22 साल की जवानी में मर गया, तो ज़ाहिर है उसके ख्यालात सोच पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी। तो उसने इस नज़म में पूरा उसकी तरफ किया, इशारा किया। ठीक है, इसमें क्या है कि ग्रीफ है, लॉस है, उदासी है, और बिल्कुल अपने ख्यालात में है ना वो खोया हुआ है। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज सॉरो। ये बहुत एक दर्दनाक टाइम होता है जब इंसान अपनी ख्यालात, सोच, जो उदासी है उसका इजहार नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा उदास है शायर, पता नहीं इसको क्या हो गया है यार। उसका इतना जो है ना एक दरीना दोस्त, उनका जीवन का साथी जो है दोस्त, जवानी में अच्छा टाइम उसके साथ गुजरा। 22 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। बहुत बड़ा एक गहरी चोट उस पर लगी। शायद वो उसको जो है ना उस शौक़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो जो है ना वो एक बिल्कुल जिस तरह इंसान कोमा में चल जाता है, इस तरह हो गया। तीसरा जो है इनएबिलिटी। ओके, वो तो हो गया कंट्रास्ट बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड नेचुरल लाइफ। एक तरफ उसकी पर्सनल लाइफ है, उदासी है, दुख भरी कहानी है। दूसरी तरफ सब लोग हंस रहे, खुश हो रहे, कोई इधर इधर भाग रहे, खुद उधर भाग रहे। आपको मालूम है कि जब इंसान का कोई करीबी साथी या पोत होता है, उनके साथ कोई हादसा होता है, तो वो हादसा सिर्फ उस बंदे पे आती है जो उनके साथ उसका ताल्लुक होता है, जबकि बाकी सब लोग जो है ना अपने अपने सरगर्मियों में जो है ना वो मस्त रहते हैं। उसका कुछ मतलब वो नहीं होता कि भाई ये भला बंदा उदास है, उसको ये तकलीफ, बस अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। ठीक है, तो वही हालत कैफियत उसने यहाँ भी उसने बयान की है। ठीक है, नंबर 4 पे इम्परमानेंस एंड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया जो है ना माजी की यादें है। ठीक है, कुछ माजी परस्ती है, वो अपनी माजी परस्ती को, अच्छे दिन बुरे थे, जितने भी वो दुख थे, मोहब्बत के दिन थे, सब उसको जब हम याद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ठीक है, माजी को जब आपके जहन से वो चीज़ें वो नहीं हटती, जो तस्वीरें वो माजी में आपने वक्त गुजारा होता है दोस्तों के साथ, वही आती है, उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। इम्परमानेंस मीन यहाँ पे ना वो बोल रहा है कि भाई जो माजी की यादें है, जो सब कुछ जो थे, उदासी खुशी थी हमने गुजारी थी, वो सब एक यादें रहती है, वो मुस्तकिल नहीं रहती। कभी कभार हम खुश होते, कभी कभार हम ना दुख में होता है। कभी कभार एक बंदा था मेरे साथ था, लेकिन अभी ना वो उसका इंतकाल हो गया, अभी मैं अकेले रह गया, उस तरह उसके ख्याल आते। जबकि दूसरी तरफ जो है ना परमानेंट है, लोग देख रहे हो, लोग खुश है, इंजॉय कर रहे हो, जबकि वो बेचारा जो है ना वो उदास है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये सब जो है ना इम्परमानेंस है, किसी को मुस्तकिल पायदारी नहीं है, सब मतलब एक दिन उसको जाना है, तकलीफ भी आनी है, खुशी भी आनी है, तो ये सब उसका इजहार। तो इसका जो पॉइंट है वो ये है, द स्पीकर स्टैंड बाय ए सी एंड एड्रेसिंग द रिलेंटलेस वेव
crashing breaking against the cold grey stones. اوکے تو وہ سمندر کے کنارے ساحل پر وہ وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے ایڈریسنگ، وہ اسپیکر جو ہے نا اس کو خطاب کر رہا ہے، وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، لیکن خاموش ہے، اپنی جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جو کہ ویوز ہے بالکل ڈسپلن کے ساتھ آتی جاتی ہے، بالکل ہار نہ ماننے والی جو ہے ویوز ہے، ساحل پہ لہریں آ رہی ہے سمندر کی، وہ وہاں پہ جو اسٹون پڑے ہیں گرے کلر کے اسٹون ان سے ٹکراتی ہے اور پھر واپس جاتی آتی ہے. ٹھیک ہے، ہی وش ہی کوڈ وائس دا ڈیپ سارو thought inside develop in him, but he could not speak. Okay, that's why he cannot express those feelings. وہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر جو جذبات ہے وہ دکھ کی وجہ سے، ان کا ایک دوست جو ہے نا ان کے سر پہ سوار تھا کہ ان کی موت اس کے سر پہ سوار ہے، وہ مر چکا ہے، اس کی جو یادیں ہے اس کے سر پہ سوار ہو چکی ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ یادیں اپنے نا اندر سے اس کو باہر نکالے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. He want to just speak out those sorrow in a form of the world, but he could not speak because of too much sorrow, it too much overwhelmed him. That's why he could not express his feeling in the form of speaking words. That's why. So اس کے جذبات کو اتنا غم نے اتنا اس کو دبا کے رکھا ہے کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا. وہ جو سمندر کے ساحل پر کنارے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ویوز لہری آ رہی جاتی ہے، لیکن وہ بالکل اپنے طرز پہ آتی جاتی ہے، رکنے والی نہیں ہے. ریلنٹلیس مین نہ رکنے والی. ٹھیک ہے، تو اس میں اس بات کا اس نے اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ پڑھیں گے. سو وی ول ڈسکس مور. He observed joyful scene around himself, a fisherman flying, shouting with his sister, a young sailor singing in his boat, steadily ship sailing steadily to the harbor. Okay. وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک جو سیلر ہے اس کو دیکھ رہا ہے، ایک فشر مین ہے وہ شاؤٹنگ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، جو ہے نا وہ جو ہے نا باتیں کر رہا ہے، شاؤٹنگ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنے کام میں بھی مصروف ہے. ایک جو ایکسیلر ہے وہ جو ہے نا وہ گانے گا رہا ہے اپنے شپ میں، ایسا جو ہے نا بڑے خوشگوار موڈ میں ہے. He acknowledged all this life continue to be happy for other. تو وہ سمجھ رہے کہ یار میں اتنا اداس ہوں، دوسرے لوگ اتنے خوش ہیں، کیوں اتنے خوش ہیں. ٹھیک ہے، اور جو یہ جو اس قسم کی جو ہے وہ جو سین ہے، جو جذبات جو ہے ایک طرف خوشی کا جو ہے نا وہ گانے گا رہے لوگ وہاں پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، شاؤٹنگ جو یہ چیخ چلا رہے ہیں، جہاز جا رہا ہے، کشتی جا رہی ہے سمندر میں، اور وہ بیچارہ جو ہے نا خاموش جو ہے کیسا ہے، اس کی فیلنگ بڑی اداسی والی فیلنگ ہے. تو یہ جو منظر کشی اس نے کی ہے، یہ اس کے جو ہے نا خیالات نظریات کو، اس کے جو جذبات کو مزید گہرائی میں لے جا کے اس کو مزید چوٹ پہنچاتی ہے. تو یہ اس کا ایک دوسرا پوائنٹ. سو ان دس پوئم what is said that the speaker desire long for the touch of vanished hand, okay, in the sound of the voice. Okay, اس میں اس نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ اس کا جو دوست ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مر چکا ہے، اس کے بارے میں in the sound of the voice that is still clear. Okay, اور جو کہ اس کی جو اداسی ہے وہ اس کو آواز نہیں مل رہی ہے، چیخ نہیں مل رہی کہ وہ اس کا اظہار کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ جب وہ زیادہ اداس ہوتا ہے بندہ، وہ بات نہیں کرتا. اور ایک جو ٹچ آف دا وینش ہینڈ جو کہ اس نے لکھا تھا اس میں، ٹھیک ہے، یہ دو جو پیکر ہے اس نے لکھے ہیں اپنی شاعری میں، پوئٹری میں، اس پوئم میں. اس کا مطلب یہ کہ اس کا دوست مر چکا ہے یا زیادہ غمزدہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ڈکیز فرینڈ ہے ویل اتر ہیلم، اس نے اس پر ذہن پر زیادہ گہرے اثرات چھوڑے ہیں، زیادہ چوٹ لگائی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ خاموش ہو چکا ہے، بہت زیادہ اداس تکلیف میں ہے. Okay, the poem ends with the returning of the wave breaking on the crag, contrasting the sea eternal repetitive motion with irreversible loss of happiness. Okay, یہ بہت بڑا زبردست ہے جملہ ہے. یہ جو پوئم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھو، یہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پوئم اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ جو ویوز ہے وہ ٹکراتی ہے، جو کریک پڑے ہیں نا
پتھر ساحل کے کنارے پر آپ دیکھتے ہو وہاں سے وہ ٹکراتی ہے پھر واپس جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ساتھ نہ ٹکراتی ہے، اس کو بریک کرتی ہے، جو پتھر ہے اس کو واپس اس طرح پھینکتا ہے. تو کنٹراسٹنگ جیسی ایٹرنل ریپیٹیٹو موشن، اس کا جو ہے نا یہ مسلسل حرکت کر رہا ہے، اس طرف آ رہی ہے پھر جاتی ہے. ریپیٹیٹیو مطلب بار بار وہ ایسا کر رہا ہے، مستقل طور پر ایسا آ رہا ہے. ریورسیبل لاس آف ہیپینس. تو وہ اس کو جو اپنے جو ماضی میں ہو خوشی کے جو دن تھے جو کہ اب واپس نہیں آ سکتے، اس نے اس کو کنٹراسٹ کیا، اس کا ہوا جو ہے نا اس سے مقابلہ کیا، اس کو سے مطلب اس کو موازنہ کیا ہے. ایک طرف اس کے جذبات جو جو خوشی سے بریز تھے ماضی میں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، ریورسیبل ہے. دوسری طرف جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے پر وہ جو ہے نا وہ ساحل پر جو لہریں آ رہی ہے ٹکراتی ہے، وہ ایک شور بھی کرتی ہے اور اس طرح وہ خاموش ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے سے وہ ٹکراتی ہے. ایک طرف ساحل پر وہ جو سمندر کی جو ہے لہریں ہیں، دوسری طرف اس کی خاموشی ہے، اور اس کے جو جذبات ہیں جو ماضی میں اس کی یادیں خوشی کی یادیں تھی جو کہ ریورسیبل ہے، اب واپس نہیں آ سکتی. چنانچہ اس نے دونوں کا دیا ہے، موازنہ کیا ہے، کنٹراسٹ کو اس کو کیا ہے نظم کے آخر میں. تو یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو. تو یہ پورا ہے، ٹھیک ہے. اور آل افیکٹ آف دس پوئم. اوکے. ٹینیسن یوز سمپل میوزیکل لینگویج اینڈ ریپیٹیشن ٹو میک دا کنٹراسٹ ایموشنلی امیڈیٹ. اوکے. انہوں نے کیا کیا ہے، ایسے سادہ لینگویج اس نے استعمال کی ہے، میوزیکل میں تھوڑا ایسا لینگویج جو کہ میوزیکل سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے. ریپیٹیشن بار بار جو ہے نا اس کو بار بار ایک چیز کا اس نے تذکرہ کیا ہے، بریک 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 ٹو میک دا کنٹراسٹ ایموشنلی امیڈیٹ، تاکہ وہ جو اس میں جو ایموشن ہے وہ جو ہے نا اس کا اظہار جو ہے نا وہ جو ہے نا اسی وقت وہ ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو بول نہیں سکتا بیچارہ، وہ اتنا وہ غم تکلیف میں ہے. چنانچہ اس نے اپنے جذبات کو ایک میوزک کی شکل دی ہے، ایک ریپیٹیشن کی شکل دی ہے، ایک لینگویج کی شکل دی ہے، تاکہ وہ میوزک کی شکل دی تاکہ وہ جو ہے نا ایک سامنے آ جائے، اس کا دکھ سامنے آ جائے. پوئم ڈز ناٹ پریچ فلاسفائز ایٹلنگ. اس میں زیادہ وہ فلسفہ کی بات نہیں ہے، جس طرح ان میموریم میں بہت زیادہ وہ فلاسفی بہت زیادہ ڈسکس کی ہے. ان میموریم تو بہت بڑا ہے، اس میں 130 کے سیکشن کے لگ بھگ جو ہے نا اسٹینزا ہے، ٹھیک ہے. 130 سیکشن میں اسٹینزا ہے، بہت لمبا ہے، چھوڑا ہے. اس میں کچھ فلاسفی بہت زیادہ ڈسکس کی، لیکن یہ ایک ریپرزینٹیو اسنیپ شاٹ آف دیز گریف سارو وتھ دا بریکنگ وائس آف دا سی. اس میں جو ہے نا بالکل سیدھا سادہ سمپل ایک اسنیپ شاٹ اس نے دکھایا ہے، ایک پکچر اس نے دکھایا ہے، ٹھیک ہے. ایک اسنیپ شاٹ اس کا لیا ہے کس چیز کا، جو اس کا غم ہے، دکھ ہے، اور وہ جو اس کو کنٹراسٹ کیا ہے، اس کو موازنہ کیا، جو سمندر کے ساتھ جو لہریں جب ٹکراتی ہے کنارے پر وہ شور اس نے کنٹراسٹ کیا ہے، جو کہ اس کو مزید اس کی چوٹ کو گہرا کرتی تھی، اس کے غم و دکھ کو گہرا کرتی تھی. ٹیکنیک آف شوئنگ دا میلوڈی، the use of the language of the melody, the music and the repetitions make this poem very superb to not to tell the people that I am a sad guy, but to show the people from his outward condition that this guy, the speaker, is feeling very sad, maybe something's wrong to him, that why. تو وہ جو ہے جو میلوڈی اس نے استعمال کی، جو لینگویج اس نے استعمال کیا، جو میوزک اس نے استعمال کیا ہے، جو کہ ریپیٹیشن اس کو رنگ دیا ہے اس پوئم میں، اپنے الفاظوں میں اس کو میوزک ریپیٹیشن، اور یہ پورے جو میوزک اس نے جو ہے نا اس کو اس طرح تاکہ لوگ ایسا فیل کہ جس طرح نا ایک میوزک ہو، میلوڈی ہو، ایک ہے پورا اس نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے وہ بڑا سیڈ ہے، بڑا غمگین ہے، ٹھیک ہے. بٹ بیکاز وی سی دا ہیپی چلڈرن، اوکے، دا سیلنگ شپ and breathing waves striking the stone make a big voice, so everything there is happy sound, too much roaring of the sound, everything, the human being, the sailing ship, and the waves striking these stones. But the speaker also show the world, we can see that he is very sad. Out of this environment he look very sad sitting on the beach. ٹھیک ہے دوستو، آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھائی یہ جو نظم ہے کس کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں، پورا آپ کو ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گا.
تو یہ ویڈیوز اس لیے ضرور تک تاکہ نا یہ پورا آپ کو پکچر میں دکھاؤں. ایسا بھی میں نے بہت کیا ہے کہ آپ کو میں نے لکھ کے جو ہے نا وہ نوٹس جو ہے نا وہ دیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ, لیکن وہ جو ہے نا وہ پھر مزہ نہیں آتا. لیکن جب آپ میں سامنے بورڈ پہ آپ کو اس کا اظہار کر کے آپ کو نہ بتاؤں کہ بھئی کیا صورتحال ہے, کیا سین ہے, تب تک وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. لہٰذا یہ ویڈیو بہت ضروری تھا, ویڈیو بہت ضروری ہے, ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ وہ سمجھ آئے. اچھا, اس میں نا ایک نوسٹلجیا کی بات کی ہے اور دوسرا جو ہے ایک امپرمنٹس. اوکے, اس کی بات کی. نوسٹلجیا کا مطلب کیا ہے کہ ماضی کی یادوں کے ساتھ ایک میٹھی مگر اداس کیفیت, پرانی خوشگوار جذبات لمحات کے ساتھ جذباتی کھنچاؤ جو کہ تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے, خوشی کا باعث بھی. آپ نے کسی کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا ہوگا تو وہ یاد بھی اچھی رہتی ہے اور دکھ بھی رہتی ہے, تو یہ سب جب آپ کو یاد آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نوسٹلجیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب فرقت وطن کی یادیں کی بیماری ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو بہت سے لوگ جو ہے نا وطن چھوڑ کے روزگار کے سلسلے میں گلف جاتے ہیں یا کہ یورپ جاتے ہیں, تو پھر ان کو نا اپنا ملک کی یاد ہی آتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نوسٹلجیا کہتے ہیں, کسی چیز کی جو پرانی ماضی کی یاد ہے جو کہ میٹھی بھی ہو سکتی ہے, دکھ بھی ہو سکتی ہے. کسی نے آپ کو دکھ دیا, کسی نے آپ کو خوشی دی ہے, تو وہ سب جو ہے نا وہ آپ کو یاد آ جائے تو وہ ہم اس کو بولتے ہیں نوسٹلجیا بولتے ہیں. اسپیکر جو ہے نا اس میں کیا ہے, اس کو کس کا نوسٹلجیا ہے, اپنے دوست اتر ہیلم کا, جو کہ وینش ہینڈ اس نے اس کو استعمال کیا ہے فقرہ اس نے اپنے پوئم میں, اور اسٹل وائس کے طور پر اس کو اس کو یوز کیا ہے, جو کہ سبجیکٹ جو ہے نا اس کا مطلب وہی ہے, اتر ہیلم ہے. اوکے, خاموش, اب وہ خاموش آواز بن گیا ہے. پہلے وہ وینش ہینڈ تھا, چلا گیا, ابھی وہ بالکل ختم ہو گیا, ایک خاموش آواز بن چکا ہے. تو یہ نا یہ ماضی کی خوبصورت یادوں کو وہ تذکرہ کرتا ہے, اس کو ایکسپریس کرتا ہے. تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں, یہ ہے نوسٹلجیا. دوسرا ہے امپرمنس. وہ بولتے ہیں کہ یہ جو ماضی کی یاد ہے, خوشی ہے, درد جو ہے, محبت وغیرہ, اچھی بری سب جو ہم نے جی لی ہے پرانے وقتوں میں, وہ کبھی پائیدار نہیں رہتی, کبھی ایک ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. وہ کبھی جو ہے نا ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم ایک ٹائم سے کسی دوسرے ٹائم میں آ جاتا ہے, جس طرح ٹائم ٹریول ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم میں نکل جاتا ہے, یا ماضی میں جاتا ہے, یا جو ہے نا وہ فیوچر میں. اس طرح بھی یہ بھی ایک ٹائم ٹریول کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ پرانی یادیں ہوتی ہیں نا, ایک بھی ٹائم ٹریول ہوتی ہے. اس لیے آپ نکل کے جب نیا وقت آتا ہے تو آپ ایک نیا وقت شروع کر دیتے ہو, وہ جو یادیں تھی وہ پیچھے آپ چھوڑ جاتے ہو, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تو اس کو ہم بولتے ہیں امپرمنس. جو یادیں ہوتی ہیں ماضی کی وہ امپرمنس ہوتی ہے, جبکہ نوسٹلجیا ماضی کی یادیں جو کہ آپ کو تکلیف دیتی تھی یا خوشی دیتی ہے, آپ کسی چیز کی یاد آتی ہے, ہم اس کو بولتے ہیں نوسٹلجیا. اس میں پورے پوئم میں اس چیز کا اس نے ذکر کیا ہے. اس نے کنٹراسٹ کیا ہے اپنی پرسنل فیلنگ کو کہ بھئی وہ کیا سوچ رہا ہے, دکھ میں, تکلیف میں ہے, جبکہ دوسری طرف جو نا لوگ خوش ہے, گانے گا رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے, کسی کو میرا بالکل احساس نہیں. یہ اسپیکر یہ بولتا ہے جو کہ الفریڈ لارڈ ٹینیسن ہے, اس نے یہ پوئم لکھا ہے. وہ بول رہے ہیں کہ بھئی کیا ماجرا ہے کہ میں بالکل خاموش ہوں, اداس, تکلیف میں مبتلا ہوں, میں اپنی زبان کے ذریعے اپنے الفاظ کا جو ہے نا وہ اظہار نہیں کر سکتا, جو میرے ساتھ دکھ بری کہانی میرے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس کو پرسنل لائف کو اور جو ہے نا جو دوسری جو آؤٹ سائڈ جو لائف ہے اس کو کنٹراسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے. اور دوسرا امپرمنس نوسٹلجیا ہم نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے نا گریف لاس سے اپنا جو اس کا دوست ہے اس کی تکلیف اس نے بیان کی ہے, تھوڑا اس میں میلوڈی شامل کی ہے, تھوڑا اس کو لینگویج تھوڑا مڈ بنایا ہے دکھ بری, تاکہ نا اس کو لوگوں کو نظر آ جائے کہ بھئی وہ ایک اسٹوری سنانے والا نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے نا اس سامنے ایک مردہ شخص بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اس نے یہ کہا تھا کہ اوکے, بٹ دا ٹینڈر گریس آف دا ڈے, بٹ دا ٹینڈر جو نازک خوبصورت گریس آف دا ڈیز ول نیور کم بیک ٹو می. جو خوبصورت یادیں تھی, ٹھیک ہے, جو ہم نے گزاری اپنے دوست کے ساتھ, 20 سال کی عمر, جوانی میں وہ بہت ہو چکا ہے, تو بڑی خوشگوار خوبصورت یادیں تھی. وہ بولے کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں, ول نیور کم بیک ٹو می, وہ واپس کبھی نہیں ہے, بٹ دا ٹینڈر گریس آف دا ڈے ول نیور کم بیک ٹو می. تو یہ بہت بڑا ایک نوسٹلجیا والا فکر اس نے یہاں پہ اس کو شو کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے دوست کے بارے میں. تو پوئم کو پڑھتے ہیں. ابھی پورا سب کچھ ہم نے بیان کیا کہ بھئی کیا چیز ہے, کیا سبجیکٹ ہے, کیا اس کی تھیم ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, تو فل ٹیکسٹ یہ بریک 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 آن مائی کولڈ گرے اسٹون او سی کو اس نے خطاب کیا ہوا ہے. اینڈ آئی would that my tongue could utter the tongue that arises in me. اوکے, اس میں دو باتیں ہیں. ایک طرف اس نے اس کو خطاب کیا ہے کہ بھئی اے سمندر, تم اپنے جو سرمئی چٹانوں سے ٹکراتے ہو, ٹھیک ہے, بار بار ٹکراتے ہو, ٹھیک ہے, پھر واپس آتے ہو. ٹھیک ہے, and I would that my tongue could utter
میری خواہش ہے کہ جو میری بھی جو زبان کو جو میرے اندر کی جو خیالات ہے دا تھاٹ رائزنگ می، جو اسی شور کی وجہ سے آپ شور کرتے ہو، ٹکراتے ہو، جو میرے خیالات ابھرتے ہیں لیکن اس کو میری زبان نہیں مل رہی، شاید تم بھی اس کو میری زبان دے رہو، ٹھیک ہے، مجھ میں بولنے کی طاقت پیدا کرو، یا خود تم اس کو بیان کرو جو میرے اندر جو سوچ ہے، ٹھیک ہے، کیا میرے اندر وہ خیالات یا جو کھچڑی پک رہی ہے، کیا میں سوچ رہا ہوں. جس طرح تم بار بار ٹکراتے ہو، شور کرتے ہو، اپنا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہو، سمندر کی جو گہرائی ہے اس کا اظہار کر رہے ہو خاموشی کا، شور مچا کے، اور لیکن میرے بھی اندر سمندر ہوئی لیکن خاموش ہے، میں اظہار نہیں کر سکتا. شاید تم بھی اگر ایسا ممکن ہوتا کہ تم میرے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو اپنی اس شور میں، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا جو میرے خیالات اس کو زبان مطلب عطا کرتے، اس کو زبان ہی آپ جو ہے نا اس کا اظہار کر دیتے، تو اس میں جو ہے نا اس نے یہ منظر جو ہے فطر کی طاقت آؤ تسلسل کی ظاہر کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ شاعر کی جو اندرونی اضطراب ہے، کیفیت ہے، جو غم سے بری بھی اس کو بھی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو بریک 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 آن مائی کولڈ گرے اسٹون اور سی، اس کو خطاب کو سمندر سے اس کا خطاب کر رہا ہے شاعر کون؟ اینڈ آئی ووڈ، میری خواہش ہے کہ دیٹ مائی ٹانگ کڈ اٹر، کہ میری بھی زبان بولے دیٹ تھاٹ ارائزنگ می، جو خیالات میرے اندر ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے. شاید تم بھی اس کو اس کو زبان دے دو تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس کا اظہار ہو جائے. او ول فار دی فشر مین بوائے دیٹ ہی شاؤٹ ود ہز سسٹر ایٹ پلے. جو فشر مین ہے، جو مچھلی ماہی گیر ہے، جو مچھلی پکڑتا ہے، وہ اپنے بہن کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، شاؤٹ کر رہا ہے، مطلب وہ چلا رہا ہے اپنے بہن کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب وہ پلے مذاق میں وہ یا وہ کھیل رہے ہیں آپس میں، لیکن وہ شاؤٹ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اتنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ان ہی سنگ ود دا بورڈ آن دا بے، جو سنگر ہے بلا ہے، وہ اپنی کشتی میں ساحل پہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ گانا گا رہا ہے، شاید وہ جو ہے نا وہ تیاری کر رہا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے جائے گا بھی. اینڈ اسٹیٹلی شپ، جو بڑے بڑے جہاز ہیں، اوکے، گوز آن ٹو دیئر ہیون انڈر دی ہلز، وہ اپنے اپنے محفوظ بندرگاہ کی طرف جا رہے ہیں پہاڑوں کے نیچے اپنے میں. چنانچہ اس نے اظہار کیا کہ سب لوگ جو ہے نا بڑی خوشی کا جو ہے نا اظہار کر رہے ہیں، بڑا یہ خوشی والی پس منظر اس نے سین اس نے اسنیپ شاٹ دکھایا گیا. جبکہ شاید کہتا ہے کہ وہ مجموعی طور پر خود جو ہے نا وہ اندر سے بالکل بے بس اداس ہے، جبکہ وہاں بعض کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں، سب خوش ہے، اور یہ جہاز بھی جا رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز، گانے بھی گا رہے ہیں، ملاح جو ہے مچھلی پکڑنے کے لیے لوگ چیخ رہے چلے. تو مزید پڑھیں گے جو رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، جو ٹیکسٹ ہے وہ اس نے سن کا بریک 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 الفریڈ لارڈ ٹینسن نے لکھا تھا اپنے دوست ہینری ہیلم کے بارے میں، اس کی فوتگی ہوئی تھی اس کے بارے میں. 22 سال کی عمر میں وہ مر گیا تھا، اس کی انتقال ہو گیا تھا جوانی میں. تو اس کی یاد میں وہ سب کچھ اس نے یہ نظم لکھا تھا، بریک بریک بریک، اوکے. بٹ او فار دی ٹچ آف وینش ہینڈ اینڈ دا ساؤنڈ آف دی وائس دیٹ از اسٹل بریک بریک بریک، اوکے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شاعر نے جو ٹچ آف وینش ہینڈ، یعنی اس کا جو ہاتھ تھا، کہ وہ دوبارہ جب اس نے ان سے ہاتھ ملائے تھے، اس کو جو پرانی یاد ہے وہ یاد کرتا ہے. کاش وہ دوبارہ ان کے ساتھ اس کو ہاتھ ملائے، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا وہ وقت دوبارہ آ جائے. شاعر نے بریک 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 میں اس میں یہ بیان کیا ہے. اینڈ دا ساؤنڈ آف وائس دیٹ از اسٹل بریک بریک بریک، اوکے. لیکن اس کی جو آواز ہے ابھی وہ خاموش ہے، مطلب وہ اس دنیا سے چلا گیا، نہ ان سے ہاتھ ملا سکتا ہے، نہ ان سے بات کر سکتا ہے، ابھی وہ آواز خاموش ہے جو میرا دوست تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے. آخر میں یہ ہے ایٹ دا فٹ آف مائی کریک او سی بٹ دا ٹینڈر گریس آف ڈے دیٹ از ڈیڈ ول نیور کم بیک ٹو می، اوکے. پھر وہ سمندر کو بولتا ہے کہ اے سمندر کے لہریں، جب تم میرے پاؤں کے نیچے جو اسٹون ہے، جو چٹان ہے، پتھر ہے، ان سے تم ٹکراتے ہو، شور لگاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم جو ہے نا وہ میری جو ہے اندر کی جو ہے آواز ہے اس کو نہیں جگا سکتی، ٹھیک ہے. تم مجھے مطلب بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جو وقت گزر گیا، the tender grace of day that is dead will never come back to me. جو وقت اچھا، بہت خوبصورت یادیں تھی، ماضی تھا، وہ گزر گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں وہ نا پورا جو ہے نا اپنے ایک دوست تھا ہینری ہیلم کے بارے میں، جو کہ 22 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا. اس کی یاد میں اس نے یہ لکھا ہے بریک بریک بریک. الفریڈ
لارڈ ٹینیسن نے 1834-35 کے درمیان 1842 میں یہ نظم پوئم شائع ہوا ہے. یہ جتنی بھی انگلش کے جو سلیبس ہے اس میں شامل ہے. کلاس 10 کلاس 11 12 میں شامل ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. تو یہ ماسٹر لیول بی ایس کے لیول میں بھی ہے. تو اس کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے, وہ اپنے دوست کی یاد میں ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اس کی اپنے دوست کی یاد میں, میموری میں, ان دا میموری آف ہز فرینڈ. اوکے, in the memory of his friend Henry Helen, جو کہ اس کا دوست تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہے. پھر وہ جو ہے نا, جو مین سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ اس کا دوست تھا, وہ اس کے بارے میں, اس کی یادوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ جو چیزیں اس نے استعمال کی تھی, جو جتنے بھی ٹھیک ہے, جو اس نے استعمال کی اس پوئم میں, پورا اس کا جو مرکزی خیال ہے, سینٹرل تھیم ہے, وہ اس کا دوست ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گریف ہے. ٹھیک ہے, اندر کی جو اس کی ہے مسئلے ہے, دکھ ہے, وہ اس کو بیان کرتا ہے. وہ سیڈ ہے, جو ہے نا بات نہیں کر سکتا بیچارہ, اور اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے, کنٹراسٹ کرتا ہے کس کے ساتھ, سمندر کی جو لہریں ہے, کیونکہ وہ سمندر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف اس کی اپنی یادیں ہے, دوسرا وہ سمندر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اس کا نام ہے سمندر کی جو لہریں ہے, شور ہے, اس کے ساتھ اس کو وہ تین کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے, پرسنل ہو گیا, یہ ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا امپرمنس کی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی چیز مطلب وہ مستقل نہیں ہوتی, جس کی جتنی اس نے پرانی, وہ سب جو ہے نا وہ جو ہے نا امپرمنس ہے. ٹھیک ہے, وہ چلی گئی, وہ دوبارہ نہیں آئے گی, غیر مستقل, غیر پائیدار ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے جو ہے نا وہ نوسٹلجیا بھی بیان کیا. نوسٹلجیا آپ جانتے ہو کہ جو پرانے یادیں جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہو, جو یادگار ہو, وہ اچھی ہوئی, سب اس میں شامل ہے. اس کو ہم بولتے ہیں نوسٹلجیا بولتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے نا مین تھیم ہے. پھر اس نے اپنے انٹرنل جو ہے نا کیا ہے, انٹرنل جو اس کا ہے ورڈ ہے, کمپیئر ود ایکسٹرنل ورڈ. اوکے, ایکسٹرنل ورڈ جو ہے نا بڑی خوشی ہے, جو ہے نا یہ سب کچھ مطلب چیخ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بچے بھی کھیل رہے ہیں, لیکن اس کا جو انٹرنل ورڈ ہے وہ اندر سے بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے, مایوس ہے. اور یہ مایوسی, اداسی اس پر گہری اس کی ذہن اور اس کے دل و دماغ پہ چائی ہوئی ہے. سناٹا ہے اس کے اندر, بول نہیں سکتا, نہ وہ شور مچا سکتا ہے, نہ کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو دوستو, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ میں مزید ویڈیو بناؤں گا. ایک تو یہ بریک پر تھا, پھر وہ جو تھا الیگزینڈر پوپ کا جو تھا ان ایسے مین, جو